دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. So, we are talking about themes of the Quran, खास कर सूरत अल-बकरा. और हमने क्या कहा था कि या अय्युहन्नास उबुदू, आपको याद हो जाना चाहिए था क्योंकि ये थीम, सेंट्रल थीम की बात कर रहे थे. या अय्युहन्नास उबुदू, ए लोगो तुम उस अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे बाप दादों को पैदा किया, यही तुम्हारे लिए बचाव की चीज़ होगी. तो हमने इससे पहले क्या बात किया था, आप लोगों को याद होगा कि बनी इसराइल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, खास करके मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के बारे. और वो लोग क्या कर चुके, अल्लाह के इतने नियामत देखने के बाद भी एक बछड़े को पूजने लगे. उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि लेकिन हमने बावजूद उसके फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया था कि तुम शुक्र करो. अल्लाह कह रहा है कि तुमने इतना हीनियस, इतना बड़ा खुद पर, तुम अपने नफ्स पर तुमने इतना बड़ा जुल्म किया, तुम शिरक कर बैठे, उसके बाद भी अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि तुम शुक्र गुजारी करो, कि तुम मानो कि हाँ अल्लाह हमें माफ़ करने वाला, तुम शुक्र करो अल्लाह का. तो क्या अब यानी अल्लाह उसे माफ़ करते हैं इसलिए कि वो और ये गलती ना करे, यानी वो शुक्र गुजारी करे. लेट्स से कि आगे शुक्र गुजारी करते हैं यानी. उसके बाद फिर उसी की कौम के बारे में बात है, यानी बनी इसराइल के बारे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे हो रही है. और तुम उसे भी याद करो, तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने ना देख लेंगे हरगिज़ ईमान ना लाएंगे. जिस गुस्ताखी की सज़ा में तुम पर तुम्हारे दिखाए हुए बिजली गिरी, लेकिन फिर उस लिए कि तुम शुक्रगुज़ारी करो, उस मौत के बाद भी हमने तुम्हें ज़िंदा कर दिया. यानी अल्लाह कह रहे एक बात. अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के बारे क्या हो रहा है कि वो लोग क्या कहते हैं, फिर क्या कहते हैं कि ए मूसा, एक बार कहते हैं ए मूसा कि हम अपने रब पर तभी ईमान लाएंगे जब हम अपने रब को यानी अल्लाह को देख लेंगे, तभी हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे, उससे पहले नहीं. तो इस गुस्ताखी पर अल्लाह ने क्या किया कि उन पर बिजली का अज़ाब गिरा दिया और उनका डेथ हो गया, वो सारे मर गए. लेकिन फिर कहते हैं अल्लाह कि फिर उस मौत के बाद अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा कर दिया ताकि फिर वो शुक्रगुज़ारी करें. अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह की कितना मौका देने वाला है कि जो लोग बार बार एक ही गुनाह कर रहे हैं, उसको भी अल्लाह बार बार माफ़ फरमा रहा है. देखिए अब ये कॉन्टेक्स्ट आप बिल्कुल ना भूलें. किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है? यहूद जो थे मदीना में, वो प्रिटेंड कर रहे थे कि हम लोग ऑल वी आर नॉलेजेबल, वी नो ऑल दी स्क्रिप्चर्स, वी नो अल्लाह, वी नो द रसूल्स, और ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं ये कुछ नहीं जानते, हम लोग जो बताएंगे वो सही है. अल्लाह कहेगा तुम अपने बाप दादा को देख लो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, अभी आगे तो शुरू हुआ, राइट. तुम्हारे जो बाप दादा थे वो लोग इतने जुल्म कर चुके थे मूसा अलैहिस्सलाम पर. मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत उन्होंने तंग किया था. उसके बाद भी अल्लाह कहते थे, उसके बाद यानी इतनी बड़ी गुस्ताखी के बाद अल्लाह उन पर क्या फेवर करते हैं. देखिए उसके बाद अल्लाह ने उस पर बादल का साया किया और आसमान से मन और सलवा उतारा. मन और सलवा पाकीज़ा खाना था, यानी आसमान से बना हुआ खाना बनी इसराइल के लिए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लिए उतरता था, राइट. और पाकीज़ा खाना यानी गोश्त, एक तरह का गोश्त खाना था जो आसमान से जन्नत से उतारी जाती थी. किसके लिए? इस कौम के लिए, जिस कौम के बारे में आपने सुना पिछले वीडियो में और इसमें कि वो इतने बड़े बड़े गुनाह कर बैठे किए, राइट. तो फिर क्या किया? फिर अल्लाह कहते हैं कि
اللہ کہتا ہے اور ہم نے اس سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں سے کھاؤ سے چاہو فراغت کھاؤ پیو اور دروازے پہ سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. اللہ نے پھر کہا انہیں کہ تم شہر میں جاؤ جہاں سے کھاؤ پیو اچھے سے کھاؤ پیو سب کچھ کرو, لیکن بس ایک کرنا ہے, جب تم مین گیٹ سے جاؤ نا حتتن کہنا, اس سے ہم تمہاری سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ بنے اسرائیل کو اللہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد بھی نہیں رکا گیا. پھر وہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی, ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کر دیا. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ تم جاؤ کھاؤ پیو جو جتنا کھانا ہے جتنا جو کھانا ہے اس شہر میں جاؤ کھا پیو, لیکن بس ایک کام کرنا. کیا تمہیں ایک کام کرنی تھی کہ تم جب مین گیٹ سے جاؤ تو تم حتتن یعنی تم اللہ سے صرف حتتن کہنا. لیکن اللہ نے کہا کہ ان کے باوجود بھی ان لوگوں نے حتتن کے ورڈ کو بدل ڈالا اور ایک مذاقیہ ورڈ وہ ایجاد کر دیا. اس کا ورڈ تھا خطتن, الٹا سیدھے الٹا, یہ تو ان کے معنی ہوتی ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے, اس کا الٹا وہ لوگوں نے بنا دیا خطتن. سبحان اللہ, ایسے قوم ہے رائٹ. پھر اللہ کمنٹ کر رہے ہیں ان بنی اسرائیل پہ جو کہ مدینے میں ہے کہ تم تو ایسے قوم کے لوگ ہو, تم اپنے گریبان میں ایک بار جھانک کے دیکھو. کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اس گناہ کے لیے اللہ نے آسمانی عذاب ان پر نازل فرمایا. پھر اس کے بعد بھی اللہ ان پر فیور اس کے بعد بھی اللہ ان پر فیور کیا کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم آتے ہیں اس کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگا, ہمیں پانی چاہیے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور 12 چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے اور 12 قبیلے اس سے جو ہے پانی کو پہچان لیتے ہیں اور 12 قبیلہ پانی پینے لگتے ہیں. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم اس ایک قسم کے کھانے پر صبر نہ ہو سکے گا, اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ گیہوں مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو, اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور غضب اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. کیا اللہ نے جو آسمان سے من و سلوا دیا, اس کے بعد بھی وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ ہم اس آسمانی کھانے سے تھک گئے ہیں, تو آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں گے. وہ ہم لوگوں کو زمین میں جو چیز اگتی ہے وہ چیز ہمیں دے, یعنی پیاز لہسن اور جو اگتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کہ تم وہ چیز مانگتے ہو جو ادنا ہے, کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تو تمہیں آسمان سے اپنے رزق آسمان سے وہ اتار رہا ہے, تمہیں نہ محنت کچھ نہیں کرنا, تمہیں نہ محنت مشقت کچھ نہیں کرنا, تمہیں دھوپ میں نہ کام کرنا پڑ رہا ہے, نہ پانی پڑانا پڑ رہا ہے, کچھ نہیں کرنا, تمہیں آسمان سے کھانا آ رہا ہے, لیکن پھر بھی تم اتنے ناشکری لوگ ہو کہ تم ادنا چیز مانگتے ہو جس میں تمہیں خود سے کھودنا پڑے گا, یعنی ہل جوتنا پڑے گا, پانی پٹانا پڑے گا, تب نہ پیاز اور گیہوں یہ سب آئے گا, لیکن تم ناشکر گزار لوگ. اور یہ کہنے کا لہجہ تو دیکھیے, یہ لہجہ بہت دکھ دینے والا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے. موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے. اچھا کیا اللہ ان کا رب نہیں تھا؟ اس کو بولتے ناشکری, اس کو بولتے کفر. یعنی وہ ایک نبی کے سامنے اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد, اس کے بعد اتنے بڑے بڑے غلطی کرنے کے بعد, اتنے بڑے شرک کرنے کے بعد اللہ اس کو 2-3 بار معاف کیا, اس کے بعد بھی ناشکری کرتا. اور پھر کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم اپنے اللہ سے کہو. تو دکھ تو ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اس ان کے جو قوم تھے ان کے ان سب باتوں سے بہت ان کو دکھ پہنچتا تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت دکھ پہنچتا تھا. تو یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگ جب مجنون کہتے تھے, جادوگر کہتے تھے, اور بہت سارے پاگل کہتے تھے, بہت کچھ کہتے تھے, تو
لیکن ابو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہیں ذلت چاہتے ہو تو جاؤ، شہر میں جاؤ اور تمہیں وہ ساری چیز مل جائے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر ان کو مشقت اٹھانا پڑا، کیونکہ جو قوم فری میں جس کو ملا تھا اس میں تو اس کا صبر نہیں ہوا۔ جب اس کو کام کرنا پڑے گا، جب اس کو مشقت کرنی پڑے گی تو اس کو اور تو ان کو دقت تو ہوگا ہی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی غضب پڑی اس پر، اور کیونکہ وہ اللہ کے آیتوں کو دیکھ کر بھی اس کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ کی آیت کیا تھی؟ ہر کچھ، من سلوا جو آسمان سے اترتی تھی، اور جو سمندر کو پھاڑ کر اللہ نے انہیں دکھایا، اور اس کے لیے زمین کو پھاڑ کر اس سے پانی نکالا اور چشمے کر دیا اور انہیں پانی پلایا۔ پھر بھی وہ اللہ کی آیتوں کو قتل کرتے تھے، اللہ کی آیت سے کفر کرتے تھے، یعنی نہیں مانتے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ سب سے زیادہ نبی کو قتل کرنے والا بس یہی قوم ہے، بنی اسرائیل۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یا ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں بعد میں اللہ ان پر غضبناک ہوا۔ اس کے بعد فلپ اب یہ اب آڈینس کا فلپ ہو رہا ہے۔ کیا پہلے اللہ نے جب بنی اسرائیل کی بات کی تو کیا کہے تھے؟ وہاں پر سب سے پہلے اللہ کس سے بات کر رہے تھے؟ مدینہ کے بنی اسرائیل سے۔ پھر وہ فلپ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اب پھر فلپ ہو کے یہاں پر مدینے میں جو ابھی سچویشن ہے وہاں پر بات ہو رہی کہ مسلمان ہو، یہود ہو یا نصارانی یا انصاری ہو، یہود ہو یا نصاری ہو یا صابی ہو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو یہ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے قیامت میں۔ اللہ کمنٹ اب کس پر کر رہے ہیں؟ پریزنٹ سچویشن میں مدینے میں جو مسلمان ہیں، یہود ہو، نصرانی ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں الگ الگ ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی، چاہے مسلمان، چاہے یہود، چاہے نصرانی، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہو تو ان پر اور نیک عمل بھی کرتا ہو تو قیامت کے دن ان پر نہ ہی ظلم ہوگا نہ ہی اس کو پورا خوف ہوگا۔ ویٹ، کانٹیکسٹ نہیں بولنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہود ہے اور وہ صرف یہ کام کر لیا اور اس کے بعد اس کو خوف نہیں۔ اللہ نے پچھلے اور آگے ہر چیز کانٹیکسٹ میں بتایا کہ اگر کوئی انسان اللہ اور قیامت دن پر ایمان لے، یعنی اس کو رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ اس کا مطلب پتہ، کوئی بھی یہود، کوئی بھی ریلیجن کے لوگ جب وہ اللہ اور اس کے رسول قیامت اور ان کے ٹیچنگز پر عمل کریں گے تو انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، چاہے کوئی بھی، رائٹ۔ تو یہ بات ہوئی، یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ اللہ کہتے ہیں نا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، تبھی ان پر خوف نہیں ہوگا، رائٹ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں کوہ طور، یعنی جو طور میں جو موسیٰ علیہ السلام گئے اور جو انہیں کتاب دی گئی تورات، تو تورات دی گئی اور وہ بنی اسرائیل سے کہہ دیا گیا کہ تم اسے مضبوطی سے تھام لو اور اس بک میں جو چیز ہے اسے یاد رکھو، رائٹ۔ لیکن اس کے بعد بھی بہت لوگ پھر گئے، یعنی اس کتاب کو نہیں مانے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اللہ بیان کرتے ہیں ہفتے والے کے دن، یعنی ہفتے والے کچھ ہفتہ میں کون لوگ تھے، یعنی انہیں جو اس کو سبت بولتے ہیں، یعنی سیٹرڈے کے دن ان لوگوں کو مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن لوگ کرتے کیا تھے کہ وہ لوگ کرتے کیا، اور ایسا کیوں ان کو اللہ ٹیسٹ کر رہے تھے؟ ٹیسٹ یہ تھا کہ جس دن مچھلیاں کم، مطلب سیٹرڈے کے دن جس دن انہیں منع تھا مچھلیوں کو مارنے کے دن، اس دن بہت ساری مچھلیاں آتی تھیں، لیکن جس دن منع نہیں تھا اس دن کم آتی تھی۔ تو ان لوگوں نے اپنا خرافاتی دماغ لگایا کیا کہ وہ لوگ سیٹرڈے کے دن کیا، مطلب فرائیڈے کے دن جب جاتے تھے تو وہ
سمندر کے پاس چھوٹے چھوٹے گڈھے کرتے تھے کہ جب پانی آئے گا تو جب سیٹرڈے کے دن بہت زیادہ پانی آئے گا تو وہ کیا کریں گے, پانی کے ساتھ مچھلیاں آ جائیں گی, تو پھر اس کے ایک دن بعد ہم لوگ جائیں گے اور بہت ساری مچھلیاں مل جائیں گی. تو اللہ نے اس پر انہیں عذاب دیا, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں. یعنی اللہ جو تمہیں کہتا ہے اس پہ تمہیں ماننا. یعنی صرف اللہ کی عبادت جو ہے, اللہ کی عبادت ہم کہتے ہیں نا کہ عبادت صرف ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نماز ہے. بالکل ایسا نہیں, بالکل ایسا ہے, لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز ہی اللہ کی عبادت ہوگی. اللہ کی ہر وہ چیز عبادت ہے جو چیز اللہ نے کہا ہے, جو چیز کرنے کے لیے کہا ہے, اور اسے ہم دل میں مان لیں اور دل میں اس کو ایکسیپٹ کرے. جو چیز اللہ نے کیا, تو اللہ اتنا دیر سے بنی اسرائیل سے کیا کہہ رہے تھے؟ بنی اسرائیل کو اللہ اپنا انسٹرکشن دے رہے تھے اور وہ ان کو مان نہیں رہے تھے. اس کا مطلب وہ اللہ کی عبادت دل سے نہیں کر رہے تھے. یعنی یا ایھا الناس اعبدوا, وہ اللہ کی وہ سینٹرل آیات. اور سیم سبت, جو وہ لوگ سیٹرڈے کو جنہیں کہا گیا تھا کہ تم مچھلی نہیں مار سکتے, وہ بھی اللہ کا خوف ہی نہیں تھا انہیں. وہ اللہ کے احکام کو مذاق میں لے لیے تھے. تو پھر کیا ہو گیا کہ اللہ نے انہیں عذاب دیا. اس کا مطلب کیا, اللہ نے جو انسٹرکشن دیا تھا انہیں کہ تم مچھلی مت مارو, اس پر وہ نہیں مانے. اس کا مطلب وہ اللہ کی عبادت ہی نہیں کی, رائٹ؟ کیونکہ اللہ کے آیت سے, اللہ کے انسٹرکشن سے انہوں نے کفر کیا. تو یہ بات ہوئی. تو یہ سارا چیز جا کے یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگوں تم اس اللہ کی ہی عبادت کرو جو تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. یہ ساری چیز اس میں جا کے مل گئی. سبحان اللہ, یہ ہے قرآن. ہم ابھی تک ایک آیات شاید مس کیے ہوں گے, ورنہ آیت نمبر 46 آ گئے ہم لوگ. 44 آ گئے ہیں. نہیں, اٹس ناٹ 44, اٹس 66 میں آ گئے ہیں. لیکن ہم لوگ ہر ایک آیات ہم دیکھیں یا ایھا الناس سے مل رہا ہے. سبحان اللہ, دس از دا میریکل آف اللہ, کہ اللہ کا اسپیچ اور انسان کا اسپیچ, دیر از نو ڈفرینس. دیر از بگ ڈفرینس. دیر از بگ ہیوج ڈفرینس. ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم انسان جو بات کرتے ہیں, اور اللہ کا اسپیچ ہے, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ اس طریقے سے بات کرتا ہے قرآن میں کہ اللہ کی ہر ایک آیات سینٹرل آیات میں جا کے جڑتی ہے. کیا کوئی انسان 23 سال کے مرحلے میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خود محمد رسول اللہ, کیا خود ان ساری آیتوں کو فٹ کر پاتے؟ نہیں, امپاسبل. یہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے, رائٹ؟ اور ہم نے پہلے دن بھی بولا تھا یہ بات. ہم 1 گھنٹہ کچھ بولتے ہیں, ہم اس کو دہرا نہیں پائیں گے, لیکن یہ 23 سال میں مرحلے میں تھوڑے کر کے نازل ہو گئے. اور وہ اللہ وہ کنیکٹ کیا, وہ اسٹرکچر کیا کہ کیسے کیا, اس کے بعد یہ آیت ہوگی, اس کے بعد یہ آیت, اس کے بعد یہ آیت ہوگی, اور وہ ساری آیات ایک آیت میں جا کے ملے گی. سبحان اللہ, دس از دا میریکل آف اللہ, دس از دا ٹیسٹ. تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے پھر بنی اسرائیل کے بارے ہی بات ہے. اور پھر بنی اسرائیل جو ہے نا, پھر اور بہت بڑے گستاخی کرنے والے ہیں, ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے یا رب العالمین, ان سارے قوموں نے جو کیا اللہ, وہ قوم ان سارے گناہوں سے ہم امت مسلمہ کو بچا. بارک اللہ لنا لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.